बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। हमने मुसलसल एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है और उसमें हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से और ज़रूरियात दीन के हवाले से कोशिश की कि कुछ अहम मौज़ूआत पर बिलख़ुसूस अपने नौजवानों को एजुकेट किया जाए। अपने दोस्त अहबाब की तरफ से जो हमें इसका खूबसूरत फीडबैक मिला, हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम को हम वीकली बेसिस पर लाइव ट्रांसमिशन के साथ हम शुरू करें। और हमने आज इस प्रोग्राम के सिलसिले का जो पहली एक मजलिस है, हमने उसका आगाज़ आज से किया है। तो इंशाअल्लाह आप हर बुध को लाइव मुकालमा पे डॉक्टर उमैर देख सकेंगे मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जो डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के नाम से है। हमारी आज खुशनसीबी है कि जिस शख्सियत के साथ हमने अपने इस पहले प्रोग्राम का आगाज़ किया है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपके अक़ीदतमंदों में शामिल हूँ और बिलख़ुसूस आप नौजवानी की इस उम्र में जिस अंदाज से इस्लाम की दावत और तबलीग का बिलख़ुसूस थिंक टैंक्स में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हों, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर थिंक टैंक्स हों, आप हर मकाम पर न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस्लाम की एक बहुत मजबूत और बेहतर नुमाइंदगी फरमाते हैं। मेरी मुराद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहिब हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें मौका इनायत फरमाया। सर, मैं आपका मशहूर हूँ, हम आपसे हमेशा सीखते हैं। तो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको ये सिलसिला शुरू करने पर बहुत मुबारक दूँगा, और जो 7 इस वक्त तक आपकी एपिसोड्स ख़त्म नबूवत के मसले पे आई हैं, मैं उन पे आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि एक दीनियात का तालिब इल्म होने के बावजूद भी जब आपकी वो सीरीज़ हम देखते हैं तो यूँ महसूस होता है कि जैसे वाक़अतन वो बहुत ही अहम असली ज़रूरत है जो फ़रीज़ा अल्लाह ताला ने आपसे सरअंजाम दिलवाया है। हमारी तरफ से हदिया तबरीक कबूल फरमाइए। क़िबला आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स में बिलख़ुसूस जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो बिलख़ुसूस इस उन्वान की बहुत ज़्यादा अहमियत हमेशा से कायम रही है, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम बात कर रहे हैं आज रेसिज़म इन अमेरिका and what is the opinion or significance of racism or anti-racism in Islam। तो हम बिलख़ुसूस इस बारे में बात करेंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद जो अमेरिका में सूरत हाल पैदा हुई है, 40 से ज़ायद शहरों के अंदर आपको कर्फ्यू दिखाई देता है, और सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप के अक्सर ममालिक के अंदर बाकायदा कोरोना वायरस के बावजूद आप देख रहे हैं कि एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ तक कि अमेज़न को नज़र आतिश कर दिया गया और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका में इससे कबल भी रेसिज्म के बहुत से वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस रेसिज्म का इस्लामोफोबिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर पर आखिर ये जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े में ऐसी क्या बात थी कि जिसके सबब ये एक आतिशफ़िशा के तौर पर यानी ये फटा है, और उसके बाद पूरी रियासतों के अंदर एक पुरतशद्दुद वाक़यात ने जो है वो जन्म लिया है। मैं क़ब्ल इसके कि पहला सवाल क़िबला साहबज़ादा साहब के सामने रखूं, मुझे इस वक्त मैल्कम एक्स का वो जुमला याद आ रहा है कि जब आप मुसलमान हुए और एक तवील अरसे तक आप अमेरिका में ब्लैक्स के हुकूक के लिए काम करते रहे, जब मैल्कम एक्स मुसलमान हुए और जब आप पहली मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ आपने इंसानों को यानी कंधों से कंधा मिलाते हुए, टखनों से टखने मिलाकर, तमाम ज़ात पात रंग नस्ल के इफ्तराक इंतशार को मिटाकर अल्लाह वादहु ला शरीक की बारगाह में तमाम तासुबात से बाला होकर एक होते हुए देखा। तो जब आप वापस गए तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के रेसिज्म का मसाइल का हल यह है कि पूरा अमेरिका मुसलमान हो जाए। तो मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। क़िबला, आप रेसिज्म इन अमेरिका एक जर्नल तबसरा आप गुफ्तगू का आगाज़ किस तरह से करेंगे? सर, इसमें बुनियादी बात यह है कि अमेरिका नो डाउट एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है, और सिंस आवर बिगिनिंग व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस
we became allied with the United States of America. تو ہماری تاریخ پہ، چیزوں پہ، لٹریچر پہ، امریکن لٹریچر کا چیزوں کا بڑا اثر ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑی امریکہ کی ایک رسپیکٹ بھی ہے. لیکن امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں ریسزم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی اپنی تاریخ پرانی ہے. اور امریکہ کی بگننگ سے ہی ریسزم وہاں پہ موجود رہا ہے. جو ڈریڈ اسکاٹ کا مشہور کیس کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان کی سپریم کورٹ نے 1857 میں ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ جو سیاہ فام ہیں یہ سفید فام لوگوں سے کم تر ہیں درجہ انسانیت کے اندر. اور 13ویں جو ان کی امینڈمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں غالباً 1865 کے اندر، اس وقت امریکہ میں غلامی کو باضابطہ طور پہ امینڈمنٹ کے ذریعے بند کیا گیا. لیکن جو رویہ تھا ٹورڈز بلیک اسکن پیپل، یا آپ کہہ سکتے ہیں نان وائٹ، تو وہ اسی طرح ہی رہا ہے جو 1865 سے پہلے ان کی غلاموں کے بارے میں جو ذہنیت تھی وہ ہمیشہ سے رہی. ایک چینج جو امریکہ میں آیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو ریسزم کی دو قسمیں تھیں، ایک سسٹمک ریسزم تھا اور دوسرا سسٹمیٹک ریسزم تھا. جو سسٹمک ریسزم تھا وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل ٹائپ آف ریسزم تھی، جس میں کہ وہ اداروں کے ذریعے لوگوں کو تعصب کا نشانہ بناتے تھے، ڈسکریمنیٹ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد اب مثلاً اس کی ایک مثال ہندوستان میں بھی یہ ملتی ہے کہ جو یہاں پہ برٹش آفیسرز سے ان کے اپنے جو پرسنل کلب بنے ہوئے تھے، ان کے باہر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ ان سائڈ. تو یہ اس طرح کی ایک انسٹیٹیوشنل ٹائپ آف ریسزم تھی جن میں بلیکس کا یا کچھ مخصوص رنگ و نسل کے لوگوں کے علاوہ ان آرگنائزیشنز میں یا ان کلبز کی ممبرشپ میں یا ان تنظیموں کے اندر کام کرنے میں یا ان کارپوریشنز میں کام کرنے میں، ان کالجز میں ایڈمیشنز لینے میں، ان ہاسپٹلز میں علاج کروانے کے اندر، ان اکیڈمیز کے اندر ٹریننگ لینے میں، کہ ایک ڈسکریمنیشن تھی. حتیٰ کہ بسوں کے اندر بھی وائٹ پیپل کی جو نشستیں تھیں وہ الگ ہوتی تھیں، بلیکس کی الگ ہوتی تھی. تو یہ جو سسٹمک ریسزم تھا یہ تو ختم ہو گیا امریکہ میں. لیکن جو سسٹمیٹک ریسزم ہے وہ ابھی تک بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جس وقت جاب اپرچونٹیز آتی ہیں یا باقی چیزیں آتی ہیں تو ان میں وہ ان کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی، جس کی دو مثالیں میں یہاں پہ دینا چاہوں گا. ایک مثال تو یہ ہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ امریکن آبادی کا 40% ہے، لیکن ان کا جو امریکن اکانومی ہے اس کے اندر جو ان کا حصہ ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 2.5% ہے. اور جو وائٹ مین اور وائٹ وومن ہیں ان کی جو وہاں پہ ایوریج ویلتھ ہے وہ $41,000 ہے. لیکن جو سیاہ فام مین ہیں یا وومن ہیں ان کی جو ٹوٹل ایوریج ویلتھ ہے وہ $120 ہے. یعنی کہاں $41,000 اور کہاں $120. تو یہ ایک بہت بڑا وہاں پہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو سسٹمیٹک ریسزم ہے وہ جاب اپرچونٹیز کے اندر، انٹرویوز کے دوران ان کی ڈسکریمنیشن کے اندر، جیلوں کے اندر جب جاتے ہیں، یعنی ایک وائٹ آدمی ہے، وائٹ مین یا وومن ہے، تو وہ اگر ڈرگ کے کیس میں گیا ہے یا ایک بلیک مین اور وومن ہے وہ جب جیل کے اندر جاتے ہیں تو دونوں کے ٹریٹمنٹ کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. اور دونوں کی اگر جو وہاں کی آبادیوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، دونوں کے جو علاقے ہیں وہ آپ کو ان کی فیسلٹیز سے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ وائٹ پیپل علاقہ ہے اور یہ بلیک پیپل علاقہ ہے. تو اس لیے امریکہ کے اندر یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے اور پوری ہسٹری میں جو اس طرح کا ریسزم ہے یہ امریکہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جی قبلہ، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو بریف کیا ہے، اور بہت اہم جو جملہ آپ نے، فقرہ آپ نے ادا کیا کہ امریکہ میں ریسزم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی تخلیق یا اس کی دریافت کی تاریخ ہے. ویسے آپ یہ فرمائیے کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. تو اس وقت ویسے تو امریکہ میں ریسزم کے بہت سے واقعات ہیں جو ہوتے رہے ہیں. فرگیوسن میں اس سے قبل جو حال ہی میں جو واقعات ہوئے
جو ریسزم کا ہی نتیجہ تھا اور بلیکس کے حقوق کو بڑی یعنی بدترین مثالوں کے ساتھ پامال کیا گیا. یعنی دنیا میں ہیومن رائٹس کا ہم یعنی بڑی بڑی عالمی طاقتیں بینرز لیے ہوئے بھی آگے چل رہی ہیں. تو آخر یہ جارج فلائیڈ کا واقعہ ایسی آخر اس میں کیا ندرت ہے کہ یہ ایک آتش فشاں ثابت ہوا ہے اور تمام ریاستوں میں یعنی تمام نظام تہوبالا ہو کر رہ گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ امیزون جیسی یعنی جگہ کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا. تو آخر یہ جارج فلائیڈ کے واقعے میں ایسی کیا یعنی کیا چیز ہے کہ یہ ایک ایسی چنگاری ثابت ہوئی کہ سب کچھ لگتا ہے کہ جل کر ختم ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی بڑی ایک حیران کن چیز ہے اور بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ہے. بنیادی طور پر تو اس کے پیچھے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن سب واقعات کا یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل ہے. مثال کے طور پہ اس سے پہلے جب بھی کسی سیاہ فام کو کوئی پولیس مین، عموماً یہ واقعات وہاں ہوتے تھے، اگر کوئی بھی پولیس مین ان کو اگر مرڈر کرتا تھا اللیگلی یا جس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو پولیس کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا تھا کہ جو جس کو سسپیکٹ کو ہم نے مارا ہے اس کے پاس بھی اسلحہ تھا اور ہمیں اس سے جوابی کارروائی کا خدشہ تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو مار دیا. لیکن جارج فلائیڈ کی جب ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ان آرمڈ آدمی تھا اور یہ ان کے نیچے اس کے گھٹنے کے نیچے پڑا ہوا ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا تھا کہ I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. تو یہ ان کا سلوگن بن گیا ہے. ایک تو جو ان کی جو موومنٹ چل رہی ہے بلیک لائیوز میٹر، ایک تو اس کا انفلوئنس تھا اور بڑا پرانا ان کا انفلوئنس ہے، اور دوسرا جو یہ سلوگن ہے ان کا کہ I can't breathe، یہ ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعرانہ استعارہ جارج فلائیڈ کی موت سے ان کو ملا ہے. دوسرا اس سے پہلے چند دن پہلے دو واقعات پیش آئے. ایک جو تھا وہ احمد آربری کا واقعہ تھا جس کو ایک پولیس والے نے، جو ایکس پولیس مین تھا، پولیس ڈیٹیکٹر تھے، انہوں نے اس کو مرڈر کیا اور انہوں نے بھی اس وقت یہ کہا کہ پہلے یہ مجھ پہ اور میرے بیٹے پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کچھ ایسی ویڈیوز انویسٹیگیشن کے دوران باہر آئیں جن میں وہ جو پولیس ڈیٹیکٹر تھے جو ابھی انڈر اریسٹ ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اسی طرح کی ڈسکریمنیٹری اور ریشل قسم کے انہوں نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اور اس کے علاوہ ایک جو ان کی ہیلتھ ورکر تھیں بریونا ٹیلر، ان کو بھی ان کے فلیٹ کے اندر گھس کے 8 گولیاں ماری گئیں اور ان کے اوپر بھی ڈرگز کا بعد میں الزام لگایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس نو ناک جو تھا وہ عدالتی حکم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے فلیٹ کے اندر گھس کے اس کے ساتھ اتنی بڑی ایک واقعہ پیش آیا. تو یہ ساری وہ چنگاری تھی جو دبی ہوئی تھی امریکن سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہ غالباً مڈ آف مارچ کا واقعہ ہے یہ بریونا ٹیلر والا. تو اس سے سوسائٹی میں لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، لوگ تھوڑے دبے ہوئے تھے، پوری سٹوری باہر نہیں آئی. لیکن ابھی لاک ڈاؤن کے بھی کچھ اثرات تھے کہ لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ بھی تھے اپنے گھروں کے اندر. لیکن اس کے باوجود بھی جس وقت اس نے کہا ہے کہ I can't breathe and جارج فلائیڈ واز unarmed، تو لوگ جو ہیں وہ اس سے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا اس میں وہاں پہ ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اس وقت بہت سے جو امریکن سینئر لائرز ہیں، ان کے جو لیجسلیٹرز ہیں، ان کے جو ہیومن رائٹس ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت حد تک امکان ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی بڑی آئینی امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہے اور کوئی بہت بڑا سوشل چینج بھی آ سکتا ہے امریکہ کے اندر، اور خاص طور پہ اس طرح کی جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. پھر اس وقت وہاں ایک ایشو پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو ایڈریس کرتے، جس طریقے سے یہ بلیک لائف میٹرز کا جب ہنگامہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں ہوا تھا، اوباما نے اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کیا. تو ابھی ٹرمپ صاحب نے اپنی فوج بھیجنے کی انہوں نے دھمکی دی، بلکہ لٹرلی بہت سے سٹیز کے اندر فوج نیشنل گارڈز کو بھیج دی ہے جی، انکلوڈنگ واشنگٹن. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم تھریٹ کریں گے اور ہم طاقت کے زور پہ کچھ لیں گے. اس سے وہ ان کی اسٹیٹس جہاں پہ ہمیشہ ریپبلکنز جیتے ہیں اور وہ بڑے مطلب وائٹ سپریمسٹ کہے جاتے ہیں، جو کو کلکس کلان کہا جاتا ہے وہ کہے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے نکل کے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے حق میں آئے ہیں.
تو اس میں ایک تو بہت بڑا فیکٹر ان کی سابقہ ہسٹری کا ہے. اس کے بعد اس میں دوسری بڑی چیز جو ہے وہ پولیس کی مسلسل ان کے ساتھ زیادتیاں اور ان کا اصل ایویڈنس چھپانا تھا, اور اب کوئی ایسا ایویڈنس تھا نہیں جس کو وہ چھپا سکتے. اور کچھ اس میں عمل دخل جو ہے وہ سٹنگ ایڈمنسٹریشن کا ہے. تو ان ساری چیزوں نے مل کے جارج فلائیڈ کے واقعے کو اتنا بڑا واقعہ بنا دیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے کانسیکوینس کے طور پہ سامنے آیا ہو, لیکن جو ایک بات ہے جی کہ آئی کانٹ بریتھ, اس ایشو کے زندہ رہنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے. قبلہ یقیناً آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کوشچن کو آپ نے ایڈریس کیا ہے, ایک بہت قابل توجہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دو میں سوالات یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور میں چاہوں گا کہ اس پہ کوئی بریف کامنٹ آپ کیجئے کہ کیا یہ جو ایک تسلسل ہے ریسزم کا کہ نسلی تعصبات سے متعلقہ جو واقعات امریکہ میں ہوتے رہیں, کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں امریکہ میں خالصتاً کی نوعیت کی کوئی تحریک برپا ہو سکتی ہے سیاہ فام لوگوں کی طرف سے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ریسزم اور اسلاموفوبیا کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے, کیونکہ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے یا اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جب متعصبانہ رویہ برتا جاتا ہے, تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ ان کی ریس سے تعلق نہیں رکھتے. تو آپ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں یہ بلیکس کے رائٹس کی جو تحریک ہے یہ ایک علیحدہ ریاست اور آزادی کے مطالبے تک بھی جا سکتی ہے, اور کیا اس کو اسلاموفوبیا کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو بلیکس کی موومنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی بہت پاپولر سلوگن کبھی بھی نہیں رہا ان کا فیڈریشن سے علیحدگی کا. وہ کہ ابھی بھی بہت بڑی بڑی ریاستیں جیسے کیلیفورنیا وغیرہ ہے اور اس طرح کی ریاستوں میں کئی لوگ ہیں جو علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن ہسٹوریکلی بلیکس کا اس طرح کا کبھی مطالبہ رہا نہیں ہے. ان کا عمومی طور پہ مطالبہ جو ہے وہ ایکول رائٹس کا مطالبہ رہا ہے, جیسا کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر وغیرہ, اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کی وہاں پہ تحریکیں رہی ہیں انہوں نے آزادی کا نعرہ نہیں لگایا. اب اس وقت اگر لگتا ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی, اس پہ کچھ بھی پروڈکٹ کرنا قبل از وقت بھی ہوگا. سیکنڈلی وہ انڈیا کی طرح یا باقی ممالک کی طرح معاملات کو ہینڈل نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ شاید جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے, ناٹ پریزیڈنسی, جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ معاملات کو اس حد تک جانے سے روکنے کے لیے کچھ بھی کرے گی. اور جہاں تک اس کا اسلاموفوبیا کے ساتھ تعلق ہے, تو چند ایک جو ان کے میجر سٹیز ہیں جو بڑے ملٹی کلچرل ہیں, لائک نیو یارک میں آپ چلے جائیں, یا آپ واشنگٹن ڈی سی میں چلے جائیں, یا شکاگو میں چلے جائیں, جدھر ملٹی کلچرلزم تھوڑا ڈیپ روٹڈ ہے, جدھر مطلب اس طرح کی چیزیں آپ کو عموماً مل جاتی ہیں, تو وہاں پہ تو مسلمانوں کو اتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا نہیں ہوتا. لیکن جس طرح میری کلر آف سکن ہے یا میری وضاقتہ ہے, تو یا اس سے بھی زیادہ جو روحانی دینی وضاقتہ ہے, اگر وہ کوئی اختیار کر کے اگر ان علاقوں میں جائے جن میں ملٹی کلچرلزم بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ نہیں ہے, تو ادھر قدم قدم پہ ان کو اس طرح کی ڈسکریمنیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو کلر آف سکن کی وجہ سے, یعنی ان کی نظر میں جو بلیک ہے اور جو براؤن ہے, مطلب جو ہمارا کلر آف سکن ہے, وہ ہمیں ایک ہی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. اور یہ صرف امریکہ کے اندر نہیں ہے, بدقسمتی سے یہ پورے یورپ کے اندر یہی صورتحال ہے. اب اس وقت جرمنی وغیرہ میں یا جو فار رائٹ یورپین موومنٹس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی ان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شامی مہاجرین آئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے. لیکن یہ چیز تو 9/11 سے ہو رہی ہے, اور نہ صرف امریکہ کے اندر, پورے یورپ کے اندر ہے. یعنی آپ لنڈن, مانچسٹر, برمنگم وغیرہ اس سے نکل کے آپ فردر ڈیپ یو کے اندر چلے جائیں, تو ادھر آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی ڈسکریمنیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں, جملے کستے ہیں. کئی جگہ پہ خواتین کے ساتھ یعنی نقاب کھینچنے کے واقعات تو لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ وغیرہ کے اندر ہوتے رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی اس نفرت کو ظاہر کرتی ہیں. میں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے دو چیزیں جی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی جی چیز تو بالکل. میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کا آئیڈیا ہے نیشنلزم کا, جو یورپین یا ویسٹرن
آئیڈیا آف نیشنلزم کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد کے اندر ہی نفرت ہے. یعنی جرمن سپریمسٹ ہیں، فرینچ سپریمسٹ ہیں، رومن سپریمسٹ ہیں، انگلش سپریمسٹ ہیں، اسکاٹش سپریمسٹ ہیں، وائٹ سپریمسٹ ہیں. آپ چائنا وغیرہ کی طرف آ جائیں تو آپ کو ادھر ہین سپریمیسی نظر آتی ہے. یہ سارا جو اس وقت چائنا میں ان کا ترک مسلمانوں کے ساتھ جو کرائسس ہے وہ پولیٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ریشل بھی ہے کہ وہاں پہ ہین سپریمیسی کا بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس چیز کو جنریٹ کرتی ہیں جس کلر آف سکن سے یا جس وضع خطہ سے یا جس عقیدے اور نظریے سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کو ان بنیادوں کے اوپر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ذرا سا آپ، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ ایک نظر ہے اور آپ قومی اور بین الاقوامی دوروں پر مسلسل آپ تشریف لے جاتے رہتے ہیں، قبل اس کے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا جو بالخصوص ایک خوبصورت جو نظریہ ہے اور تعلیم ہے، ہمیں خاص طور پر نسلی تعصب سے مابرا ہو کر ہمیں جس طرح کا ایک آفاقی اور ایک ابدی پیغام نظر آتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بہت مختصر ذرا اس پر کامنٹ کیجیے گا کہ کتنے امکانات ہیں مسلمان مبلغین کے پاس کہ وہ اسلام کی مساوات پر مبنی دعوت کو لے کر جب ان تمام خطوں میں جائیں کہ جہاں پر اس وقت بالخصوص ایک نسلی تعصب کی بنیاد پر سیاہ فام لوگوں کو یعنی روندا جا رہا ہو، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہو، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، تو آپ یہاں بالخصوص مسلم انٹیلیجنشیا کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ کتنا موقع ہے ان کے پاس کہ وہ اس وقت اس بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی پلان کریں کہ جس طرح ایک زمانے میں ہندوستان میں کروڑوں اچھوت مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پھر گاندھی کا بیٹا عبداللہ گاندھی بنا اور پھر دوبارہ اس نے نعوذ باللہ ارتداد کا راستہ اختیار کیا. تو کتنے امکانات ہیں؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے مسلم انٹیلیجنشیا کو کہ وہ بیسٹ کو کس طرح سے اس وقت بالخصوص اس پرتعصب ماحول میں کہ جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا میں بھی سانس نہیں آ رہا اور نسل پرستی کے تعصب کے اندر بھی انہیں سانس نہیں آ رہا، تو اس وقت 21ویں صدی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سانس نہیں آ رہا، تو کتنی مسلم انٹیلیجنشیا کے پاس اس وقت ایک ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو پیش کر سکتے ہیں؟ اکثر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس اور خاص طور پہ مسلمان مبلغین کے پاس یہ 100% چانس ہے کہ وہ اس چیز کو وہاں پہ عام کریں، اور کسی بھی ذی شعور پڑھے لکھے انسان کے ساتھ درد دل رکھنے والے انسان کو اگر یہ دعوت دی جائے تو وہ اس کو قبول کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک آدم سے اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے، اور ہمارے درمیان جو قبائل کی اور رنگ و نسل کی تفریق ہے یہ محض ہماری ایک ظاہری شناخت ہے. اس سے بڑھ کے اس کا ہماری شرافت سے یا ہماری تکریم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تکریم اس کی ہے جس کا تقوی بلند ہے، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ تقوی رکھتا ہے. میرے خیال میں آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ یہ مسلمان مفکرین کا، مسلمان دانشوروں کا، ہمارے انٹیلیجنشیا کا، ہمارے اسکالرز کا، جو مدارس میں بیٹھے ہیں، جو مساجد میں بیٹھے ہیں، جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں، جو اور تبلیغ کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، ان سب کے پاس اس وقت اسلام کی اس حقیقی تعلیم کو اس طرح سامنے لانے کی ضرورت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اس تعلیم کو عام کیا تھا. آج اگر آپ دیکھیں دنیا کو تو ریسزم کے حوالے سے دنیا قبل از اسلام کا مکہ بن چکی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے قبلہ جو میرے دل کی بات تھی آپ نے اس کو بہت ایک خوبصورت فقرے پر آپ نے اس بات کو مکمل کیا ہے. خاص طور پر میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ ہمارے آخری کوئی 5 to 7 منٹس رہتے ہیں تو میں 2 کوشچنز آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جب ہم اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت یہ جو پیغام ہے کہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم متعصب ہو جاؤ بلکہ لتعارفوا، وہ ایک دوسرے کے لیے انٹروڈکشن کا، ایک تعارف کا سبب بنتا ہے. پھر خاص طور پر جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی آفاقیت نظر آتی ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا فضل ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. تو یہ کالا اور گورا اور عرب اور عجم کی جو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خوبصورت جو مرقع ہمارے سامنے پورا پیش کیا ہے،
تو کتنی ضرورت ہے اس وقت، یعنی بالخصوص میں آپ اس سوال کو اس طرح رکھوں گا کہ توحید کے نتیجے میں جو مساوات کا تصور ہے، ایک مساوات تو وہ ہے جو ویسٹ ہمیں ہیومن رائٹس کے تناظر میں ایکوالٹی کا تصور دیتا ہے، لیکن توحید سے جو حقیقی مساوات کا تصور جو حضور نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو یہ پیغام دیا ہے کہ عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اسلام کا یہ خوبصورت اور آفاقی پیغام اور موجودہ امریکہ جو جل رہا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، ہماری جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ توحید پہ ہے، اور ہم جو وحدت کا تصور اخذ کرتے ہیں وہ توحید سے اخذ کرتے ہیں۔ اقبال کی میں دو چیزیں مختصراً مینشن کروں گا۔ ایک تو اقبال نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے سبحان اللہ، فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ تو ہم نے واہ، تو یہ ایکویلٹی جو تھی یہ توحید سے اخذ کی تھی کہ حبشہ کا بلال ہو، روم کا سہیب ہو، اور فارس کا سلیمان ہو، اور مکہ کا ابو بکر ہو، اور مدینہ کا ایوب ہو، اور حبشہ کا بلال ہو، یہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے اور محمد سبحان رسول اللہ کے صلی پیغام اللہ کی علیہ حقیقی وسلم۔ تصویر ہے۔ دوسری میں اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، مجھے نہیں معلوم میں کس حد تک اس میں درست ہوں، لیکن اس پہ تحقیق بڑی دلچسپ رہے گی کہ دنیا کا قرآنی نقطۂ نظر سے دنیا کا پہلا ریسسٹ ابلیس تھا، جس نے ریسزم کی بنیاد رکھی ہے وہ ابلیس تھا، اور میرے خیال میں آج تک جو بھی اس طرح کے ریسزم میں، یعنی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھ کے اور اپنی نسلی برتری کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ اپنی برتری کا دعویٰ کرنا، یہ سیدھی سیدھی ابلیس کی پیروکاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بہت صحیح اور درست سمت کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت شیطان نے یہی کہا تھا کہ خلقتہ من نار و خلقتنی من طین، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے دلیل دی، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، انا کہ خیر میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میری تخلیق کا کے جو عناصر ہیں وہ اس سے زیادہ سپیریئر ہیں، اس سے زیادہ برتر ہیں، اور یقیناً نسل پرستی کے تعصب میں بھی ہمیں جو ہمیں ایک برتری کا احساس نظر آتا ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ اپنے کلر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قبلہ جاتے ہوئے میں آپ سے چاہوں گا کہ کوئی پیغام اگر آپ اس حوالے سے دینا چاہیں بلیکس کی کمیونٹی کے لیے، مسلم انٹیلیجنشیا کے لیے، یا اس پرابلم کو مسلمان کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، کیا پیغام آپ آخر میں دیں گے اس پروگرام میں دنیا بھر کے مسلمانوں اور تمام انسانوں اور بالخصوص بلیک کمیونٹی کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دو میں مختصر باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہم اس وقت بلیکس کے تناظر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو دنیا اسلام کے اندر بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جی دو چیزیں ہیں، تھیوری اور پریکٹس، یہ دونوں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ تھیوری جس طریقے سے آپ نے قرآن حکیم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع سے بیان فرمائی، تھیوری میں تو ہم بالکل کلیئر ہیں۔ آپ عرب میں چلے جائیں، عجم میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو خطبے کے یہی الفاظ ملتے ہیں اور قرآن کی یہی آیات سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن پریکٹس میں اگر آپ جائیں تو پریکٹس میں عربوں کے سامنے مطلب ہے ہماری کیا حیثیت ہے، یہ کسی ایسے ورکر سے پوچھ لیں جو کسی گلف کنٹری کے اندر کام کر کے آیا ہے، اور ایرانیوں کے سامنے، اجمیوں کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، یہ وہاں جا کے وزٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ترکوں کا بھی اسی طرح ایک ہے، پھر ہمارے یہاں لوکل اپنے بھی یہ چودھری ہے، یہ ملک ہے، یہ خان ہے، یہ میر ہے، اور یہ فلاں ڈنگا، یہ کمی کمین ہے۔ ہمیں بلیک سے پہلے اپنے اندر بھی اس چیز پہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح ہم اس کو بطور تھیوری کے ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمیں بطور پریکٹس کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور قول و فعل کے اس تضاد کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جو آخری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بطور پیغام کے آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ہمیں حضرت علامہ کی جو رموز بے خودی کے اختتام پہ سبحان اللہ، اقبال کی شرح ہے سورہ اخلاص کی، وہ ایک مرتبہ ہر نوجوان کو ضرور پڑھنی چاہیے اردو یا انگریزی ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، پاکستانی کہلاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اقبال کی قوم ہیں،
تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ توحید سے ہماری یہ وحدت کس طرح اخذ ہوتی ہے. ہر کے پا در بندے اقلیم و جدست بے خبر از لم یلد لم یولد است. جو کوئی بھی اس طرح کی اپنی ریس کی بنیاد پہ کسی سپریمیسی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو لم یلد ولم یولد کے فلسفے کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ اقبال کا پیغام ہمیں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے ان حالات میں، اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں اس کو ترجمہ کر کے پہنچانا چاہیے کہ اسلام کا بنیادی اور حقیقی تصور رنگ و نسل اور قومیت کے حوالے سے کیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے مکالمہ لائیو ود ڈاکٹر عمیر، اور آج ہمارے اس پروگرام کا اس تسلسل کا یہ پہلا پروگرام تھا جس میں ہم نے خصوصی طور پر گزارش کی مسلم دانشور مفکر اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب سے ایک ایسے خوبصورت نوجوان کہ جو پوری دنیا میں اس وقت اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب. سر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور یقیناً یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمارے تمام تر ناظرین کو اپنے گراں قدر خیالات سے آپ نے مستفید فرمایا ہے. میں اپنی جی بہت شکریہ. میں اپنی گفتگو کو، اس پروگرام کو ہم ایک حدیث پر مکمل کر رہے ہیں. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک ایسے صحابی ہیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے سیاہ فام تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس نہ مال ہے نہ مکان ہے، رنگ میرا سیاہ ہے، کون ہے جو مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جب یہ سیاہ فام صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصار صحابی کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے لیے بھیجا ہے، تو اس صحابی نے نہ جانے دل میں یہ خیال تھا کہ ممکن ہے کہ یہ اپنی طرف سے ہی بات بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، تو کہا کہ میں اور میری بیٹی اور میری بیوی تمہیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اندر سے جب آپ کی صاحبزادی نے یہ بات سنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا رشتہ ہے، تو فرمایا کہ یہ آپ ابا جان کیا کرتے ہیں، یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ یہ رشتہ بھیجنے والے کون ہیں، اور میری سعادت کی بات ہے کہ اس شخص کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے. رشتہ مقبول ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چند دراہم عطا فرمائے. مختصر یہ کہ جب اپنے شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر اعلان ہوا، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے مجاہدوں گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، جہاد کا وقت آ گیا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے جہیز کے سامان کو چھوڑا، گھوڑا، تلوار اور ڈھال خریدی اور اپنے سیافام جسم پر سفید لباس پہنا اور آپ میدان کارزار میں اتر گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک عجیب مجاہد نظر آتا تھا کہ چہرے پر نقاب تھا اور جسم پر سفید لباس تھا، لیکن ان کی کلائی سے ہم پہچان رہے تھے کہ یہ کوئی سیاہ فام مجاہد ہے. فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ کیا تم کسی مجاہد شہید کو کھویا ہوا پاتے ہو، وہ تمہیں اس کا جسم نہیں مل رہا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا میں حضرت جلیبیب کی بات کرتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود آپ کے جسد مبارک کو تلاش میں آپ نے حصہ لیا. جب ان کا جسد مبارک ملا تو آپ کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک اس سیاہ فام صحابی کی قبر کو کھودا جا رہا تھا اس روئے زمین پر حضرت جلیبیب کے لیے کوئی بستر نہ تھا، کوئی مقام نہ تھا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی و انا منکا، اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ جملہ لوگوں نے امام حسین کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن ایک سیاہ فام شخص جس کے پاس نہ گھر ہے نہ مکان ہے نہ کوئی بظاہر عالی مقام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک ان کا بستر بن جاتی ہے. حضور علیہ السلام اپنے مبارک گود کے اندر ان کے جسم کو لیے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. آج ہمیں اسی بات کو عملی طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو پیغام حضرت قبلہ صاحبزادہ نے دیا، صاحبزادہ صاحب نے دیا، کہ ہم نظریاتی طور پر تو اس بات کو بیان کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں
کہیں مصنوعی طبقاتی تقسیم جو مال کی بنیاد پہ ہے، کہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ہے، کہیں ہمیں ایک ایسی مصنوعی تقسیم ہمیں اپنے طبقات میں نظر آتی ہے کہ جس کو ہم آج اپنے معاشرے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رنگ و نسل کے ان بتوں کو توڑ کر ہم ملت میں گم ہو جائیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جو اتحاد انسانی کا تصور بقول اقبال اسلام نے ہمیں پیش کیا ہے، جو لا جغرافی ہے، جس کی باؤنڈریز کوئی نہیں ہے، تمام کے تمام لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے میں عملی طور پر بن جائیں۔ اسی پیغام پر ہم اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔